बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में अभी जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है उसका नाम है किताबुल अज़ान और आज उसका एपिसोड नंबर 16 है। तो आपको आज के हमारे इस एपिसोड नंबर 16 में एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। आज हम इस चैप्टर के आगे मज़ीद टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो भी अहादीस शामिल हैं उनको पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उसकी मुख्तसर तशरीह भी ज़रूर करेंगे। अगर हम इससे पिछले एपिसोड की बात करें, एपिसोड नंबर 15 की, तो उसमें हमने कुल जो है वो इसी चैप्टर से रिलेटेड 4 टॉपिक्स को डिस्कस किया था और इसमें जो अहादीस की बात करें तो हदीस जो है वो टोटल 10 अहादीस इसमें शामिल थी। तो टॉपिक नंबर 94 से 97 तक उसमें शामिल थे, ये 4 टॉपिक थे। अहादीस की बात करें तो अहादीस 753 से लेकर 762 तक इसमें शामिल थे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इससे पिछले एपिसोड में कौन कौन से वो टॉपिक्स थे, तो पहले उनका हम जायज़ा ले लेते हैं। टॉपिक नंबर 94, अगर नमाजी पर कोई हादसा हो या नमाजी कोई बुरी चीज़ देखे या किबला की दीवार पर थूक लगे तो तवाल्फात में कोई कबाहत नहीं। नंबर 95, इमाम और मुक्तदी के लिए किरत का वाजिब होना। नंबर 96, नमाज ज़ोहर में किरत का बयान। नंबर 97, नमाज असर में किरत का बयान। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थे इससे पिछले एपिसोड के टॉपिक्स जिनका तज़किरा हमने एपिसोड नंबर 15 में किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस एपिसोड को देख लिया होगा और आप उस पर अमल भी कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस एपिसोड को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उस एपिसोड को देख सकते हैं। या एक बहुत ही आसान सा काम ये है कि आप ऊपर आई के बटन पर भी क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं हम अपने आज के एपिसोड नंबर 16 की तरफ। अगर हम इसमें टॉपिक्स की बात करें तो आज हम इस पर टॉपिक नंबर 98 से लेकर 104 तक के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टोटल 6 टॉपिक्स बनते हैं, तो टोटल 7 टॉपिक्स बनते हैं। और अहादीस की अगर हम बात करें तो ये हदीस नंबर 763 से लेकर 772 तक की अहादीस आज के इस एपिसोड में शामिल हैं। टोटल 10 अहादीस बनती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज के जो 7 टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो चलिए पहले हम उनका जायज़ा ले लेते हैं। टॉपिक नंबर 98, नमाज मगरिब में किरत का बयान। 99, नमाज मगरिब में बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ना चाहिए। नंबर 100, नमाज इशा में बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ना। नंबर 101, नमाज इशा में सजदा की सूरत पढ़ना। नंबर 102, नमाज इशा में किरत का बयान। नंबर 103, इशा की पहली 2 रकात लंबी और आखिरी 2 रकात मुख्तसर करनी चाहिए। नंबर 104, नमाज फ़जर में कुरान शरीफ पढ़ना और उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तूर पढ़ी। तो ख़वातीन व हज़रात, ये हैं आज के एपिसोड के टॉपिक्स जिनका तज़किरा आज इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह करेंगे। आप सभी लोगों से इल्तमास है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, कि इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात इन मसाइल के मुतालिक जो हैं वो बयान किए हैं और किस तरह उन्होंने अपने अमल से हमें बताया है।
تو سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو اب بغیر دیر کیے ہوئے ہم اپنے آج کے اس ایپیسوڈ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک یعنی ٹاپک نمبر 98 سے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 98 جس کا عنوان ہے کہ نماز مغرب میں قرأت کا بیان۔ اس میں کل 2 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 763 اور 764۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 763 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے بیان کیا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ام فضل رضی اللہ عنہا ان کی ماں نے انہیں والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا، پھر کہا کہ اے بیٹے تم نے اس سورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد دلا دیا، میں آخر عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب میں یہی سورت پڑھتے ہوئے سنتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 764 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو عاصم نبیل نے بیان کیا، انہوں نے عبد الملک ابن جرید سے، انہوں نے اپنے ابی ملیکہ زہیر بن عبداللہ سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے مروان بن حکم سے، انہوں نے کہا کہ زید بن ثابت نے مجھے ٹوکا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مغرب میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہو؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 لمبی سورتوں میں سے ایک سورت پڑھتے ہوئے سنا۔ ٹاپک نمبر 99 جس کا عنوان ہے کہ نماز مغرب میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 765۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 765 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے محمد بن جبیر بن معتم سے، انہوں نے اپنے باپ جبیر بن معتم سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب میں سورۃ الطور پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ تفصیل: مغرب کی نماز کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے اس میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی بڑی سورت بھی پڑھ دی جائے تو یہ بھی مستون طریقہ ہے، خاص طور پر سورہ طور پڑھنا، کبھی سورہ مرسلات۔ ٹاپک نمبر 100 جس کا عنوان ہے کہ نماز عشاء میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا۔ اس میں کل 2 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 766 اور 767۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 766 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو نعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے متعمر بن سلیمان نے بیان کیا اپنے باپ سے، انہوں نے بکر بن عبداللہ سے، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، اس میں آپ نے اذا السماء انشقت پڑھی اور سجدہ تلاوت کیا۔ میں نے ان سے اس کے متعلق معلوم کیا تو بتلایا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھی اس آیت میں تلاوت کا سجدہ کیا ہے اور زندگی بھر میں اس میں سجدہ کروں گا۔
یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاؤں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 767 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الولید حشام بن عبد الملک نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا عدی بن ثابت سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب سے سنا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے کہ عشاء کی پہلی 2 رکعت میں سے کسی ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والتین والزیتون پڑھی۔ ٹاپک نمبر 101، جس کا عنوان ہے کہ نماز عشاء میں سجدہ کی سورت پڑھنا۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 768۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 768 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن زرین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے تیمی نے ابو بکر سے، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء پڑھی، آپ نے اذا السماء انشقت اور سجدہ کیا۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ سجدہ کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس میں صورت میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا تھا، اس لیے میں بھی ہمیشہ اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ آپ سے مل جاؤں۔ ٹاپک نمبر 102، جس کا عنوان ہے کہ نماز عشاء میں قرأت کا بیان۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 769۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 769 میں ارشاد ہے کہ ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے مسعر بن کدام نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عدی بن ثابت نے کہا، انہوں نے براء رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے سنا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز یا اچھی قرأت والا کسی کو نہیں پایا۔ ٹاپک نمبر 103، جس کا عنوان ہے کہ عشاء کی پہلی 2 رکعت لمبی اور آخری 2 رکعت مختصر کرنی چاہیے۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 770۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 770 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے ابو عون محمد بن عبداللہ ثقفی سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن سمرہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی شکایت کوفہ والوں نے تمام ہی باتوں میں کی ہے، یہاں تک کہ نماز میں بھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا عمل تو یہ ہے کہ پہلی 2 رکعت میں قرأت لمبی کرتا ہوں اور دوسری 2 میں مختصر، جس طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سچ کہتے ہو، تم سے امید بھی کسی کی ہے۔ تفصیل: پہلی 2 رکعت میں قرأت طویل کرنا اور دوسری 2 رکعت میں مختصر کرنا، یعنی صرف سورہ فاتحہ پر کفایت کرنا، یہی مسنون طریقہ ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیان سن کر اظہار اطمینان فرمایا، مگر کوفہ کے حالات کے پیش نظر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو وہاں سے بلا لیا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کمال دور اندیشی کی دلیل ہے۔ بعض مواقع پر ذمہ داروں کو ایسا اقدام کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ٹاپک نمبر 104، جس کا عنوان ہے کہ نماز فجر میں قرآن شریف پڑھنا، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ طور پڑھی۔ اس میں کل 2 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 771 اور 772۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 771 میں ارشاد ہے کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سیار ابن سلامہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ ابو برزہ اسلمی صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ ہم نے آپ سے نماز کے وقتوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے وقت پر پڑھتے تھے، عصر جب پڑھتے تو مدینہ کے انتہائی کنارہ تک ایک شخص چلا جاتا، لیکن سورج ابھی بھی باقی رہتا۔ مغرب کے متعلق جو کچھ آپ نے کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کے لیے تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، اور آپ اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ جب نماز صبح سے فارغ ہوتے تو ہر شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے کو پہچان سکتا تھا۔ آپ دونوں رکعت میں یا ایک میں 60 سے لے کر 100 آیتیں پڑھتے۔ تفسیر: حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ شعبہ نے شک کیا ہے، طبرانی میں اس کا اندازہ سورہ الحاقہ مذکور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ جابر بن سمرہ کی روایت میں آپ کا فجر کی نماز میں سورہ قاف پڑھنا بھی آیا ہے۔ بعض روایات میں والصافات اور سورہ واقعہ پڑھنا بھی مذکور ہے۔ بہرحال فجر کی نماز میں قرأت قرآن طویل کرنا مقصود ہے۔ یہ وہ مبارک نماز ہے جس میں قرأت قرآن سننے کے لیے خود فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 772 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبد الملک ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے خبر دی کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ ہر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن سنایا تھا، ہم بھی تمہیں ان میں سنائیں گے، اور جن نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ قرأت کی، ہم بھی ان میں آہستہ ہی قرأت کریں گے، اور اگر سورۃ الفاتحہ ہی پڑھو جب بھی کافی ہے، لیکن اگر زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا آج کا ایپیسوڈ نمبر 16 کتاب الاذان سے متعلق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج میں نے اس ایپیسوڈ میں جتنے ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں، جو احادیث آپ کو سنائی اور جو مختصر تشریح کی ہے، وہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، اور آپ انشاءاللہ اس پر ضرور عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ بر وقت آپ کو اس کا جواب دے سکیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں، فیس بک میں
इंस्टाग्राम में और लिंक्डइन में। अगर आप वहाँ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब इंतज़ार कीजिए इससे नेक्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 17 का, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको अपलोड कर दिया जाएगा। आपसे ये ज़रूर इल्तमास है कि आप भी उस एपिसोड को भी ज़रूर देखिएगा। उसमें हम इसी चैप्टर को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और अहादीस को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार आप ज़रूर किया करें और हमें भी बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मज़ीद अहादीस सुनना चाहते हैं डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल दी अंसारियन को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हुआ करे तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। दीन इस्लाम को आप ज़रूर फॉलो करें और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर ज़रूर अमल पैरा हो। नमाज को आप ज़रूर कायम करें, नमाज को अपने मुकर्ररा वक्त पर कायम करें और जब अज़ान दी जाए तो आप नमाज के लिए ज़रूर जाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।